आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे प्रोग्राम का नाम है मैं भी पाकिस्तान हूँ। बात पाकिस्तान से ही शुरू होती है नाज़रीन कराम, और पाकिस्तान पे ही ख़त्म होती है। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। आज पाकिस्तान पर बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है सीनियर जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकार, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, राशिद लतीफ़। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शकील भट्टी। आप सहाफ़ी हैं, इसके अलावा आप सहाफ़त पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। शकील भट्टी साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है नौजवान सहाफ़ी हसीब हसन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। राशिद भाई, आपसे शुरू करते हैं। जी बोलिए। बात यहाँ से शुरू होगी कि कैदी नंबर 804 भी अहम है, बिल्कुल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी अहम है, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब भी अहम है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अहम है, एक्स भी अहम है, वाई भी अहम है, जेड भी अहम है, हमारे सूबे में MQM भी अहम है। ठीक है। अब सूरत हाल ये आती है कि इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, जो इस वक्त मुल्क जिन हालात से निबर्द आज़मा है, उसमें नहीं समझते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाकर तमाम जमातों को इस वाले एजेंडे पर, बकाए पाकिस्तान के एजेंडे पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए मंसूर साहब। सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती यही है कि पाकिस्तान को बने हुए 70-72 साल होने को आ गए हैं, मगर अभी तक हम एक कौम नहीं बने हैं। हाय 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 हाय। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे तो ना हम तरक्की कर सकते हैं, ना हमारी मईशत दुरुस्त हो सकती है, ना हमारा ये मुल्क दुरुस्त हो सकता है। उसकी मिसाल आपके सामने है। बांग्लादेश 70 में बना, वो एक कौम बनी है। वो देखिए, एक कौम है। उनकी जीत जो है वो एक कौम में है। वो इसलिए आज तरक्की कर गए और हमसे 100 गुना आगे चले गए हैं, और हम वहीं जहाँ थे उससे भी 100 गुना पीछे नीचे आ गए हैं। तो लिहाजा इस वक्त हमें और हमारे सियासतदानों को यही सोचना चाहिए कि हम सबसे पहले इस मुल्क को एक कौम बनाएं, इस मुल्क को ये बताएं कि हम सब एक हैं और पाकिस्तानी और पाकिस्तान का नाम लें। हम जो तफरकों में बटे हुए हैं उसकी वजह से हमें नाकामियाँ हैं। बिल्कुल सही है। शकील भट्टी साहब क्या कहेंगे? राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि बांग्लादेश की जो जीत है वो बिलाशुबा इस काबिल की तरफ इशारा करती है कि बंगालीज जो हैं वो एक कौम है, वो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में और मुख्तलिफ कौमियतों में नहीं बटे में। आज वो उनका टका हमसे बेहतर हो गया। हमारी नाकामी, हमारे पीछे रह जाने की वजह क्या यही है कि हम आज तक एक कौम नहीं बन सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं पहली बात तो ये है कि आपसे और लतीफ़ साहब से मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करूँगा। जी हाँ, बिल्कुल बुनियादी तौर पर वजह यही है कि हमें आज तक कभी इत्तेहाद कायम नहीं हो सका। इत्तेहाद कायम क्यों नहीं हो सका? इसलिए कि हम सब मफाद परस्ती का शिकार हो गए। सही। हर एक शख्स का एक अलग अलग एजेंडा था, हर एक पार्टी की एक अलग अलग सिमत थी, और हर एक का अपना अपना एक मफाद था। सही। हर शख्स ने अपना मफाद देखा, हर शख्स ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेहतरी चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने मुल्क की बेहतरी चाहते, बजाय इसके कि वो उन उमूर की जानिब तवज्जो देते जिनसे आपका मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें करने के बजाय हर शख्स ने सिर्फ अपने जो इनफरादी हुकूक और इनफरादी जो मफाद है उसको मद्देनज़र रखा, और उस सिलसिले को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि पाकिस्तान को तरक्की मिलने के बजाय चंद मखसूस ख़ानदानों को, चंद मखसूस शख्सियात को ही उसका नफ़ा पहुँचता रहा। ये तो बड़ा एक अलमिया है जिसकी आपने निशानदाही की है हसीन। क्या बात समझ में आती है जो भट्टी साहब ने कहा कि बजाय ये कि कौम की तरक्की होती, हम बिनासुल कौम तो पीछे की तरफ चलते चले गए, और कुछ लोग, कुछ इदारे, कुछ
خاندان؟ بالکل میں ایگری کروں گا. اصل میں اس کا جو ریزن ہے قائد اعظم محمد علی جناح سے اگر ہم سٹارٹ کریں, لیاقت علی خان صاحب سے اگر سٹارٹ کریں, ان شخصیات کے علاوہ ہمیں آج تک کوئی اس لیول کا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی ہم ایڈ کریں گے ضرور بالکل, اس کے بعد سے آج تک ہمیں کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں مل سکا جو ایک قوم کو قوم بنا سکے. قوم اپنے تحت تو قوم نہیں بن سکتی, کوئی ایکچوئل میں کوئی لیڈ کرنے والا ہونا چاہیے. اور ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں اور جو مسلط کرنے والے ہیں, یہ چیز ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. کیا وجہ ہے راشد لطیف صاحب, کہاں سے شروع کریں گے کہ قوم بننے کا سفر جو 1947 سے شروع ہوا, وہ ایک قوم تھی نا جس نے پاکستان حاصل کیا, اس کے بعد کیا ہوا اور کب سے ہوا, کچھ ذرا تاریخ کے اوراق تو پلٹیں. بھائی یہ تو آپ دیکھ لیجئے, اس طرح سے کر لیجئے کہ جب یہ پہلا مارشاء اللہ لگا, ایوب خان نے 58 میں لگایا, اس کے بعد سے ہی اس ملک کا نظام ایک دم چینج ہونا شروع ہو گیا. اور اگر شاید مارشاء اللہ نہ لگتا اور جمہوریت چلتی رہتی, اسی کو پنپنے دیتے, ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی تھی, تو شاید یہ ملک آگے اور ترقی کرتا. اگر اس وقت تک فوجی نہیں آتے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ جو پڑوسی تھے آپ پہ چڑھ دوڑتے؟ نہیں, کمزور جمہوری حکومت نہیں, بالکل ایسا نہیں تھا, کمزور حکومت تھا. انڈیا کبھی بھی حملہ نہیں کرتا, یہ ناممکن سی بات تھی. بھارت 65 میں بھی جو حملہ ہوا اس میں بھی اس نے کر کے اسے ناکامی ہوئی, کہ وہ اب بھی نہیں کرے گا. مسئلہ یہی ہے کہ ہم ابھی تک, ہمارے سیاستدان, ہمارے جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی مولوی حضرات ہیں, مولوی تنظیمیں ہیں, انہوں نے اس پر غور ہی نہیں کیا کہ ہم کسی طرح سے ایک قوم بنائیں. اور اس کو آپ اگر دیکھنا غور کریں تو ہماری قومی کرکٹ ٹیم بھی ہے تو وہ بھی ایک قوم میں نہیں ہے, اس میں بھی تفرقہ آیا ہوا ہے. اس میں بھی کھلاڑی ہوئے جاتے ہیں کہ صاحب وہ اس صوبے کا ہونا چاہیے, 2-3 اس صوبے کے ہونے چاہیے. یہ جب تک ختم نہیں ہوگا, ایک قوم کے ہاں پاکستانی ہے, وہ کسی بھی صوبے سے ہو, وہ چاہے سندھ سے ہو, بلوچستان سے ہو, KPK سے ہو یا پنجاب سے ہو, ہم ایک قوم. سوال میرا ابھی تک وہی ہے, وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے آپ کو قوم نہیں بننے دیا؟ تھوڑا سا ماضی کے اوراق میرے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے پلٹنا چاہوں گا میں, کہ وہ آپ چونکہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ نے ایک طویل آپ کی ریاضت ہے, تو کہاں ہارڈلز کریٹ ہوئیں, کون سے ادوار ایسے ہیں, ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے اس پہ. بھائی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی لیڈر آیا وہ ایک اپنی کہانی لے کر آیا. لیاقت علی مرنے کے بعد, ان کی شہادت کے بعد سے جو شروع ہوا, تو ہر حکمران جو ہے وہ اپنی ایک پالیسی لے کر آیا کہ میں اس طرح یہ ملک چلاؤں گا, اور وہ ناکام ہوتا چلا گیا. یہ مستقل یہ سلسلہ چلتا رہا. اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جا کر جب ایوب خان اترے ہیں 68 میں اور بنگلہ دیش بنا ہے, اس کے بعد پھر بھٹو صاحب آئے, انہوں نے بھی کوشش نہیں کی کہ ہم. بھٹو صاحب نے بچے کچے پاکستان پہ محنت کی, بچے کچے پاکستان کو سنبھالا, ایک لٹے پٹے ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی صحیح کی. انہوں نے صحیح کی, یہ بات صحیح ہے, مگر انہوں نے بھی ایک قوم بنانے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے بھی اپنے ہی صوبے پہ جہاں کے وہ تھے اس پہ زیادہ توجہ دی. انہوں نے اس پوری قوم کو ایک قوم نہیں بنایا. بنیادی جو ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت تھی وہ پنجاب میں نہیں تھی؟ پنجاب میں بھی تھی, سرحد میں بھی تھی, سب تھی. تو وہ اس وقت ان کی اتنی مقبولیت تھی, اگر وہ اس وقت ایک قوم بنا دیتے کہ آپ اب یہ صوبہ باعث کہنا, پنجابی پٹھان کہنا چھوڑ کر صرف ایک پاکستانی کہیں اپنے آپ کو, تو میرے خیال سے وہاں سے ہم ترقی کرنا شروع کر دیتے. اور آپ دیکھیے کہ بھٹو صاحب کے ہی دور میں تفرقہ ڈلا اردو میں, مہاجروں میں, یہ ساری بنیادیں وہیں سے ہوئی. اگر وہ بنیاد ایک رکھ دیتے اس وقت بھٹو صاحب کہ نہیں یار سب پاکستانی ہے, کوئی کسی کو نہیں کہے گا یہ سندھی, مہاجر, پنجابی, پٹھان سب ختم, تو میرے خیال سے ہم ترقی کرنے لگتے. اور وہ ایک ہمیں اچھا موقع ملا تھا بھٹو صاحب کی پاپولر لیڈر تھے, چاروں صوبوں میں تھے, اور وہ چاہتے تو کر سکتے تھے, مگر وہ نہ کر سکے. اور پھر وہی بنیادیں جو ہیں وہی ہلتی چلی گئیں اور آج تک ہل رہی ہیں. شکیل صاحب, جو بات راشد بھائی کر رہے ہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس ٹریک پر چڑھے ہی نہیں. بقول راشد لطیف صاحب کے, ہم وہ جو ایک قوم بننے والا ٹریک تھا نا,
اس پہ شاید چڑھے ہی نہیں, وہ ہماری ٹرین ڈسیبل ہوئی اور وہ پٹری سے اتر گئی. بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دور آتا ہے, 11 سال کا ماشاء اللہ ہے, اور اس کے بعد پھر بی بی ہے, پھر میاں صاحب ہیں, پھر بی بی کی حکومت آتی ہے, پھر میاں صاحب کی حکومت آتی ہے. کسی نے نہیں سوچا؟ دیکھیں سر, سوچتے تو اس وقت نا کہ جب انہیں اپنے بڑوں سے اور اپنے ماضی میں موجود کچھ چیزوں سے ایک اچھی مثالیں ملتی اور وہ اس پر گامزن رہتے اور اپنی قوم کو لے کے چلتے. یہ سلسلہ کوئی ان لوگوں سے سٹارٹ نہیں ہوا. میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان بننے کے 1 سال بعد سے ہی اندرونی معاملات اتنے خراب ہونے لگ گئے. اگر آپ تاریخ پر ایک نظر ڈالیں اچھا, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قائد اعظم نے کس طریقے سے جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب سے گفتگو کی ایوب خان صاحب کے بارے میں, اور ان کو مقرر کیا ہے کہ ان پہ آپ نظر رکھیں, ان کی صلاحیتوں پہ. اور انہوں نے جو آ کے رپورٹ دی کہ جناب یہ بالکل بھی ان کے جو سلسلے ہیں وہ عسکری معاملات سے ان کی دلچسپی قطعی نہیں ہے اور یہ دوسرے سیاسی معاملات میں بہت زیادہ ہیں. تو اس کے بعد پھر ان کو مشرقی پاکستان, تاریخ گواہ ہے, آپ کو معلوم ہے, مشرقی پاکستان بھیج دیا گیا اور اس شرط کے ساتھ بھیجا گیا کہ اتنے سال تک وہ ضلع وطن رہیں گے اور وہ بیج نہیں لگا سکتے. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اس کا بدلہ انہوں نے, قائد اعظم صاحب کی وفات ہو گئی, اس کا بدلہ انہوں نے ان کی بہن سے لیا. بھائی جان اب وہاں سے سلسلہ جو شروع ہوا. شکیل بھٹی صاحب دیکھیں, میں لکیر پیٹنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں, میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان عوامل کی نشاندہی کریں. قوم نہیں بننے دیا گیا, یہ ذاتی مفاد آ گئے نا, ذاتی مفاد کو پس پش ڈالیں. قوم نہیں بننے دیا گیا جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں, شاید آئندہ بھی بھگتیں گے. حل کیا ہو سکتا ہے, حل کیسے ہو سکتا ہے معاملہ, کیا ہم اس طرف آئیں گے؟ جی سر بالکل. اب حل کی طرف آ جاتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس حل پہ عمل درآمد تو پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ہمارا فرض بحیثیت ایک صحافی ان تمام امور کی طرف نشاندہی کرنا ضرور ہے کہ جہاں سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں حل اس کا یہ ہے کہ دیکھیں ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے نا, بنیادی وجہ یہ ہے جب آپ کے اوپر سے ایک خرابی شروع ہوتی ہے تو وہ نیچے آتے 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 ایک انتہائی ایک عام انسان کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے. جب اوپر سے ہمیں کچھ بہتر اعمال نظر آئیں گے اور بہتر اقدامات نظر آئیں گے, اور سب سے زیادہ جو بنیادی ضرورت ہے اس وقت, قانون ہر چیز کے لیے موجود ہے, قانون پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اس ملک کو اس پٹری پر گامزن کیا جائے جہاں سے ہم سب, یہ پوری قوم ایک قوم بن جائے. اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ, اور صرف نعرہ ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل درآمد, اور عمل درآمد اس طریقے سے کہ ذاتی مفادات کو پس پشت رکھ کر پاکستان کے مفادات کو سامنے لایا جائے, اس پر کام کیا جائے, اور حقیقی بنیادوں پر سچے دل سے اس بات کا تہیہ کر لیا جائے کہ اب بہت ہو چکا, جتنے ہم نے اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کرنا تھا کر لیا, اب آج کے بعد سے ہم چلے پورا نہ صحیح 50% ہی صحیح ہے. میں تو یہ کہتا ہوں 50% ہی ہم اپنے اس ملک کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے. چلے 50% آپ اپنے لیے رکھ لے, کوئی بات نہیں, ہمیں آپ کا اور ان لوگوں کا کہ جو کچھ اس میں کر سکتے ہیں ان کا اگر اس ملک کے لیے 50% بھی اگر مل جاتا ہے تو یہ قوم آپ یقین کریں کہ راتوں رات کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی. حسیب کیا کہتے ہو, جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی, اس میں پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ہے ایجیٹیشن کی سیاست کا, خان کو رہا کر دیں؟ خان کو تو سر رہا کرنا پڑے گا ان کو. اچھا, کیونکہ ان کے علاوہ چونکہ اب جو حکومت آئی ہے یہ IMF کی شرائط ماننے کے سوا ان کے خان پاس بھی ہوتا تو کوئی چیز IMF کی نہیں ہے. شرائط تو یہاں ماننی تھی, آپ کے پاس بچا کچھ نہیں ہے. سر ایسا نہیں ہے, جب عمران خان کی حکومت تھی مہنگائی کہاں تھی, پیٹرول کے کیا ریٹس تھے, اس سے پہلے جنرل مشرف کی حکومت تھی, مہنگائی کہاں تھی؟ سر مہنگائی بے شک اس دور کے حساب سے, خان کے دور میں بھی اس دور کے حساب سے مہنگائی تھی, اس دور کے حساب سے نہیں تھی. مشرف کے دور میں تو لیکن بالکل نہیں آپ تھی. پاکستان کا جو معیشت کتنی اپنی پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی تھی, آپ یہ بھی تو دیکھ لیجیے. سب سے زیادہ بہتر جو ماحول ہم اپنے شو میں
تاجروں سے بات کرتے ہیں, بزنس مین سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مشرف کا دور سب سے بہترین دور ہے پاکستان کا. بے شک, پاکستان کی بے شک, بالکل صحیح. بالکل راشد بالکل بھائی 100% صحیح کہہ رہے ہیں. جو مشرف کا دور تھا وہ سب سے اچھا دور تھا پاکستان کا. 53 روپے پیٹرول لیٹر تھا, آج 300 روپے پہ پیٹرول ہے. دیکھیے چینی دیکھ لیجئے, گھی دیکھ لیجئے, ہر چیز. قوم سمجھی تھی کہ چلیں عمران خان اقتدار میں آئے گا تو شاید ملک میں بہتری ہو جائے گی, مگر وہ 4 سال اس نے حکومت کی. 150 روپے کوکنگ آئل تھا, جب عمران خان اترے ہیں اس وقت وہ 400 روپے کوکنگ آئل ہو گیا تھا. تو عمران خان نے کیا کیا, مطلب کیوں نہیں کیا؟ چلیں ایسے پوچھ لیتے ہیں شکیل بھائی سے. جی سر, عمران خان صاحب کے بارے میں تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر انفرادی طور پر صرف ان کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ان کی مقبولیت اور ان کی سچائی, ان کی دیانتداری اور ان کی اس وطن سے محبت کہ وہ کیا کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے. وہ چاہتے تو آج بھی ارب پتی ہوتے دنیا میں, لیکن وہ سب کچھ پاکستان کے لیے چھوڑ کر انہوں نے سیاست میں حصہ لیا اور بالآخر وہ کسی پوزیشن میں پہنچے. تو ذاتی اور انفرادی حیثیت میں تو عمران خان کے کردار کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے انہیں جو ساتھی ملے, جو ٹیم ملی, ان کے ناک کے نیچے جو کچھ ہوتا رہا, انہوں نے نہ صرف اس کو نظر انداز کیا بلکہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا, اور انہی کے ناک کے نیچے سب سے بڑی کرپشن کی گئی, مہنگائی ہوئی, ہر لحاظ سے پاکستان کو نقصان پہنچا. اس لحاظ سے ڈیفینیٹلی عمران خان ذمہ دار ہیں اور وہ جواب دہ ہیں کہ جب وہ ان کے ہاتھ میں جب اقتدار تھا اور وہ اس پر قابو پا سکتے تھے, انہوں نے اپنے وعدوں میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا اور ان کے ساتھیوں نے اس ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. حسیب, عمران خان کی ٹیم جو ہے وہ کیپیبل نہیں تھی, ڈیلیور نہیں کر سکی. از اٹ ٹرو؟ بالکل میں اس چیز سے, اس بات سے ایگری کرتا ہوں. خان صاحب سیاست میں فرسٹ ٹائم آئے تھے, ان کا بھی ایک پہلا ہی تجربہ تھا, ٹھیک ہے, اقتدار میں فرسٹ ٹائم آئے تھے, اور ان کا بھی پہلا ہی تجربہ تھا کہ ایک ٹیم کو ویسے تو ان کا ایک تجربہ 92 کا ورلڈ کپ انہوں نے جتوایا, جس طریقے سے وہ سٹارٹ کیا وہ تو چلو ان کا ہے, سیاست ایک الگ چیز ہے, لیکن سیاست دنیا کے معاملات ہیں. بالکل, جب تک فزیکلی پریکٹیکلی اس چیز کو آپ نہ کرو آپ کیسے سیکھو گے, آپ کیسے ڈیلیور کرو گے. میں اس چیز پہ بالکل یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل کوشش کی ہوگی, لیکن وہ اس چیز کو اس طریقے سے قابو میں نہیں کر سکے, ٹھیک ہے, یہ ان کا بالکل فیلئر ہے, میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں. اور لیکن ان کا جو موٹیو ہے, ان کا پاکستان کے لیے جو مقصد ہے, ٹھیک ہے, جیسا کہ بھٹی صاحب نے ان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں, میں ان باتوں سے بھی ایگری کرتا ہوں. اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ خان صاحب باہر آئیں گے اور دوبارہ سے. خیر میں تو پیغام دینا چاہوں گا اپنے تمام سیاسی اور اپنی جو ملٹری ہماری پوری ہے, ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں, ہمارے سپریم کورٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں, سب کو ایک مل جو کہ اس قوم کے بارے میں کچھ ایک فیصلہ کرنا ہوگا. یونینیمس ڈیسیجن کے ساتھ جائیں گے تو بات بنے گی. راشد لطیف صاحب, ویسے نہیں بن سکتا کچھ. راشد لطیف صاحب, اس وقت کیا ایجنڈا آپ دینا چاہیں گے کہ اس وقت بھائی آپ تحریک انصاف والے ہوں, آپ مسلم لیگ والے ہوں, پیپلز پارٹی والے ہوں, MQM والے ہوں, جماعت اسلامی والے ہوں, JUI والے ہوں, ANP والے ہوں, کوئی بھی والے ہوں, پاکستان بچانے کے لیے کیا فارمولہ دینا چاہیں گے, کیا رائے ہے, کیا مشورہ ہے آپ کا, کیا کریں؟ پاکستان جب بھی بچے گا جب سارے سیاستدان ایک ہو جائیں گے, مل کے بیٹھیں گے, وہ کریں گے. عمران خان کا جہاں تذکرہ ہوا, میں کہوں عمران خان میں خرابی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سب چور ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. بیٹھنا تو اسے پڑے گا, اگر وہ بیٹھے گا نہیں تو ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. عمران خان حکومت میں پھر بھی آ جائے گا تو اس کے پاس ٹیم نہیں ہے, وہ پھر بھی ملک نہیں چلا سکے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے جیت جائے گا, قوم اس کے ساتھ ہے, عوام اس کے ساتھ ہے, ٹیم ہونی چاہیے, لوگ ہونے چاہیے. اب اس کا حل یہی ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ بیٹھے, تمام لیڈروں کے ساتھ, آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں, اپنے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی بلایا جائے, سب بیٹھ کے طے کریں کہ اس ملک کو آگے کیسے چلایا جائے, کس طرح سے کیا. جب تک ہم لوگ ایک نہیں ہوں گے سیاستدان, یہ ملک میں یہی ہنگامے, یہی مسائل, یہی مہنگائی چلتی رہے گی, کبھی بھی یہ درست ہوتا نظر نہیں آ رہا, نہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام,
یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب, بات جو ہے سب کو مل کے بیٹھنا ہے. کون پہل کرے گا, کون پہل کرے گا تو بات آگے بڑھے گی. دیکھیں سیاست میں جیسے راشد لطیف صاحب نے کہا کہ جو خان صاحب کا اسٹانس ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں چور ہے, فلاں چور ہے, فلاں چور ہے, میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. سیاست میں کوئی بھی بات حرف آخر تو نہیں ہوتی. آج پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے دروازے پر جا کر ان سے مل کر ایک پلیٹ فارم پر ایک پیج پر آ رہی ہے, آگے کے پلان ہو رہے ہیں. تو پھر زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھنے میں اور میاں صاحب کے ساتھ بیٹھنے میں کیا قباحت ہے؟ سر کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی قباحت ہونی بھی نہیں چاہیے. ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ عمران خان تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کریں, اور بجائے اس کے دیکھیں یہ نعرہ صرف لگا دینے سے کہ چور چور, یہ چور, وہ چور, یہ چور. آپ کے پاس جو حکومت آئی تھی, میں عمران خان صاحب کے کافی حد تک ان کی کردار کی تعریف بھی کرتا ہوں ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کے پاس ایک موقع آیا تھا, آپ نے کتنے لوگوں کی کرپشن پکڑی, آپ نے کتنے لوگوں کو عوام کے سامنے ایک مثال بنا کر پیش کیا کہ میں جو کہا کرتا تھا یہ چور ہو, دیکھو آج میں نے ثابت بھی کیا کہ یہ ہے, اور اس سے میں نے اتنا ریکور کر کے دکھایا. تو بات یہ ہے کہ صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے اندر نرمی پیدا کریں, اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کریں, اور باقی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو. اگر انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائے رکھی تو آپ یقین کر لیں کہ یہ ملک کبھی بھی صحیح جگہ پہ نہیں چل سکتا. دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں. اس وقت پوری قوم کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ قوم تقریباً 2 حصوں میں, یا آپ اسے 70-30 کر لیں, اٹس اپ ٹو یو, کہ 70% عام عوام کی بات کر رہا ہوں عمران خان کے ساتھ, اور 30% دوسری طرف ہے. میں ایک یہ آپ کا ذاتی تجزیہ ہے. جی ہاں, یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے, اس کے لیے کسی کا متفق ہونا حالیہ انتخابات کے اعداد و شمار تو کچھ اور کہتے ہیں. سر وہ 45 اور 47 کی طرف بات لے کے جاؤں گا تو بات پہ بہت دور چلی جائے گی, اسے چھوڑیں. تو چاہے عوام بٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ نے یہ ایک سوال مجھ سے کیا تھا کہ ابتدا کسے کرنی چاہیے. سر ابتدا وہی کرتا ہے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, جس کے پاس مل بیٹھنے کی پاور ہوتی ہے, اختیارات ہوتے ہیں, ابتدا وہی کرتا ہے. اب ایک الگ بات ہے کہ اگر سامنے والا اگر مسلسل ہٹ درمی دکھا رہا ہے تو وہ عوام کے سامنے چیز آ جائے گی, اور عوام خود فیصلہ کرنے کے لیے آگ بجانے پہ. ہم یہاں کیا سمجھتے ہو کیا ہونے جا رہا ہے؟ پھر اگر نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خان صاحب تو ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. بھوک ہڑتال انہوں نے کہ جیسے انہوں نے بھوک ہڑتال کا بھی کہہ دیا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, میرا یہ پرسنلی ایک تجزیہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اگر بیٹھنا ہوتا تو بہت ٹائم پہلے ہی بیٹھ چکے ہوتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ اس ٹائم گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مفاد پرست لوگ ہیں سارے. ٹھیک ہے, اور جو یہ سچ ہے ہر پاکستانی جانتا ہے, عوام جانتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہی لگتا ہے پھر بھی جو لوگ پاور میں ہیں ان لوگوں کو بیچ کا راستہ تلاش کرنا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے. پہلی ترجیح صرف عوام ہی کی ہونی چاہیے, کیونکہ انہی کے ووٹ سے یہ حکومت تشکیل دی جاتی ہے, اور انہی کے ووٹ سے ہی جو ہے وہ مطلب اگلے انتخابات کا انتظار تو نہیں کیا جائے گا یار, ہونا تو اسی میں ہی ہے. راشد لطیف صاحب, غلط سیاسی فیصلے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بند گلی میں نہیں لے آئے ہیں. اسمبلیوں کا توڑنا, باہر آ جانا, سارے معاملات, مطلب کوئی اور آج بھی آپ ان تمام تر غلطیوں سے سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ عمران خان اچھا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, بے ایمان نہیں ہے, چور نہیں ہے, مگر اس سے سیاست نہیں آتی ہے. تو پھر دیکھیں, اچھا سیاست کا آنا بہت ضروری ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے. دیکھیے راشد لطیف صاحب, شکیل صاحب,
حسیب میرے بھائی، عمران خان قیدی نمبر 804، خان صاحب پاپولر لیڈر، آپ تحریک نہیں چلا رہے ہیں کوئی انقلاب کی، آپ نے ایک سیاسی جماعت بنائی، سیاسی جماعت بنا کر آپ پارلیمانی نظام حکومت کے تحت جمہوری عمل کا حصہ بنے، سیاسی جماعت بنا کر آپ نے انتخابات میں حصہ لیا، آپ جیت کر آئے، اب آپ سیاست نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ بھائی اگر یہ غلطی نہ کرتے، اسمبلیاں نہ توڑتے، عمران صاحب ان کے خلاف نان کانفیڈنس آئی تھی تو یہ حکومت جو بنی ہوئی نہیں آتی، پھر تحریک انصافی رہتی، پھر جیتتی وہ. ان کی سیاسی بصیرت نہیں تھی، انہوں نے اس کے بعد پنجاب کی گورنمنٹ بھی توڑ دی، وہاں بھی انہیں ناکامی ہوئی. تو ساری وجہ یہی ہے کہ انہیں سیاست نہیں ہے، آج بھی یہ سیاسی فیصلے نہیں کر رہے ہیں. آج بھی یہ اس سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، ہماری 77 سیٹیں، اس کا بھی کل فیصلہ آ جائے گا، چیف جسٹس دے دے گا کہ کیا ہوتا ہے، ان کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں. فیصلہ جو ہے وہ اسمبلی میں ہی ہونا ہے، جو بھی ہونا ہے. اب انہیں وہیں بیٹھیں، وہیں بیٹھ کے فیصلے کریں، اور عمران خان کو سیاسی طور پر سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے میں کیا کرنا چاہیے مجھے. میرے خیال سے فیصلے ایوان میں، ایوان بالکل راشد لطیف صاحب نے بہت واضح کیا ہے کہ فیصلے جو ہیں پاکستان کی قسمت کے فیصلے، عوام کی قسمت کے فیصلے ایوان میں ہوں گے. یہی جمہوریت کا حسن ہے. کیسے اس بات پر قائل کیا جائے گا خان صاحب اینڈ فیملی کو، جو تحریک انصاف والے بار بار اسمبلی سے باہر بھاگتے ہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے، اچھا وہی ہے جو کم برا ہے. اچھا ہے، اچھا وہی ہے جو کم برا ہے، جو اچھا وہی ہے جو کم برا ہے. تو ہمیں بروں میں سے کم برے کا انتخاب کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ عوام کے حوالے سے میں ایک بات، ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا سمجھا، تاریخ پہ نظر ڈالی اور پوری تاریخ پلٹ کر دیکھ لی، سمجھ لی، اور انہیں پتہ چلا کہ بروں میں سے سب سے کم برا کون ہے، وہ ان کے پیچھے چلے گئے. یہ الگ بات ہے کہ وہ تجربہ ناکام رہا، وہ اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکا. لیکن عمران خان صاحب کو واضح انداز میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بالآخر عوام کی ترجمانی کی جو سب سے بہتر جگہ ہے وہ ایوان ہے، وہ اسمبلی ہے. وہیں سے فیصلے ہوں گے، وہیں سے قوانین پاس ہوں گے، اور انہی پر عمل درآمد کر کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کیا جا سکے گا. اسمبلی سے باہر رہ کر، ایوان سے باہر رہ کر آپ صرف نعرے لگا سکتے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ایوان کے اندر اگر فیصلے آپ عقل کے ساتھ کریں گے، باہمی مطلب میں بار بار ایک بات کرتا ہوں، یو ٹرن جو ہے نا سیاست میں وہ بالکل 100% جائز ہے، کوئی یو ٹرن والی قباحت نہیں ہے. کیا کریں گے اگر باہر نکل آئے تو پھر لڑائی جھگڑا کریں گے خان صاحب؟ نہیں، لڑائی جھگڑا تو نہیں، ایجیٹیشن کی سیاست، دھرنوں کی سیاست. نہیں بالکل، میں اس چیز سے بالکل ان کے اگینسٹ. ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ایک جو نعرہ ہے، ان 3 سے 4 جو بھی پارٹیز ہیں متحرک ہیں آپس میں اپنی چوری کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، بات تو وہی آ جاتی ہے کہ چوروں ہی کے ساتھ بیٹھ کے حل کرنا ہے. وہ تو بات ہی نہیں مطلب کرنے کے لیے ایگری ہو رہے ہیں، وہ تو بات ہی کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، وہ تو بات ہی کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا اور بار بار سیاسی جماعتوں کو زک پہنچی، جمہوریت کو زک پہنچی، تو ویژنری لیڈر کیا ہوتا ہے، بی بی نے پھر میثاق جمہوریت کی بنیاد ڈالی. میاں مطلب بالکل دو دریا کے دو الگ دھارے تھے نا، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ساتھ بیٹھے اور میثاق جمہوریت کیا. آج میثاق معیشت کس قدر اہم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میثاق معیشت جو ہے سب سے زیادہ، یعنی میثاق معیشت ہوگا تو عوام کی بہتری ہوگی، پاکستان کی بہتری ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے. بالکل، اسی لیے تحریک انصاف والوں سے بھی کہا تھا معیشت کے لیے آئیں، آ کے بیٹھیں، ملیں، بات چیت کریں. نہیں آئے ان کے لوگ، کیونکہ عمران خان نے اجازت نہیں دی ان کو بیٹھنے کی. اب عمران خان کا مسئلہ یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سب اسٹیبلشمنٹ سے میں بات کروں. اسٹیبلشمنٹ سے ضرور بات کریں سر، لیکن سیاسی عمل کو تو جاری رکھیں. وہ کہتے ہیں وہ سیاسی عمل وہی چلا رہی ہے، ان کے پیچھے وہ ہے. تو بھائی عمران خان کے 4 سال پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی،
वही आर्मी चीफ थे। सबके सब थे। पीछे होती है शकील भट्टी साहब, ये कोई किसके नई पीछे बात नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, सबके मतलब पीछे। एस्टैब्लिशमेंट का और मतलब अरबाब इख्तिदार का और अरबाब इख्तियार का एक पेज पर होना बुरी बात कैसे हो गई? नहीं सर, बिल्कुल बुरी बात नहीं है और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं आपकी बात की तायीद करते हुए इस बात को आगे इस तरह बढ़ाऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट तो हर वक्त थी, है और रहेगी, ठीक है जी। अब बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट, आप एक तरफ आपका बयानिया यह है कि आप ये कहते हैं कि मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, ठीक है जी। दूसरी तरफ आप अपने बयानात से और अपने किसी न किसी हवाले से, अमल से उसे नाराज़ भी रखते हुए, अब आपने उसे नाराज़ भी रखा हुआ है, आपने बात भी सिर्फ उसी से ही करनी है और किसी से बात भी नहीं करनी। तो भाई एक तरफ तो अपना मामला सीधा रखें, जहां आपने बात करनी है, जहां आपके लिहाज से मामला सुधर सकते हैं, कम से कम आप उसे तो ठीक रखें। आपने वो भी बिगाड़ के रखा हुआ। अब हो सकता है कि आप बात करना चाहते हो, अब वो ना सुनना चाहते हो, ये भी हो सकता है। देखिए एक बात थी ना, वो एक साहब थे, उन्होंने कहा जनाब कि वो बाजार में थे, उन्होंने कहा जी मैं वो बैलोल दाना का मेरा हवाला है ना, वो अल्लाह ताला से बंदे की सुलह करा रहा हूँ, तो वो अल्लाह ताला तो मान रहा है, बंदा नहीं मान रहा। फिर कुछ दिनों बाद देखा वो कब्र के ना बैठे हुए थे किसी के, लेकिन क्या वो बोले कि अब मैं सुलह करा रहा हूँ, लेकिन अब बंदा मान रहा है, अल्लाह नहीं मान रहा। तो बात यह है कि जब आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के आपने उन्हीं से गुफ्तगू करनी है, तो भाई वो मौका था कि जब वो भी मान रहा था और आप भी मान रहे थे। अब पता नहीं मौका क्या है कि वो मान रहा है, आप नहीं मान रहे, या वो मान रही या वो नहीं मान रहे, आप मान रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसे बहरहाल एक जगह पे लाके यकजा कर कर इन्हें ये फैसला करना होगा कि चाहे इस तरह से चाहे उस तरह से, लेकिन जमहूरियत को ही इख्तियार करना। हसीब, मौजूदा हुकूमत से क्या तवक्कात तुम वाबस्ता कर रहे हो कि इस वक्त की जो मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें स्पीड तो दिखा रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब? सर ये सिर्फ स्पीड दिखा रहे हैं और स्पीड ही दिखा सकते हैं। अच्छा। इनसे कोई तवक्को है ही नहीं देखा जाए तो। अवाम की मैं बात करूंगा क्योंकि मैं अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अवाम जस्ट वेट कर रही है कि कब हमारी जान छूटे इनसे। बिल्कुल नहीं है लतीफ साहब, ये नौजवान तो मौजूदा जो रजीम है, मौजूदा जो हुकूमत है उसके साथ तो ये जाने को तो तैयार नहीं है नौजवान सहाफ़ी हमारा। आप चूंकि आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, ठंडे दिलो दिमाग से अगर हम सोचें तो इलेक्शन हुए, नतीजा आया फॉर्म 45, 47, 1947 से आज तक उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। उस पर अगर बात ना करें, अब इस वक्त पाकिस्तान चलाने के लिए मौजूदा जो सिस्टम आया है, जरदारी साहब सदर हैं, कोई उम्मीद देखते हैं कुछ आगे जाने का हवाला बनता नजर आता है? आगे जाने का हवाला तो बिल्कुल नज़र नहीं आता। अब यह है कि हमें, अब क्योंकि हुकूमत ये है, यही रहनी है, तो हमें बर्दाश्त करना है आवाम को, क्योंकि आवाम तो बिजली के बिलों से और महंगाई से इतनी तंग है कि वो तो यही दुआएं मांगती है कि यह हुकूमत जाए और हमारी जान छूटे। मतलब ये हुकूमत चली भी गई, जो आएगा तो वो आपको रिलीफ नहीं ये क्या वो भी आपको रिलीफ नहीं देगा। भट्टी साहब, ये कैसे मुमकिन है? आप जिस वक्त वो जो जिस तरह ऑक्टोपस घेर लेता है, पकड़ लेता है, आप तो इस वक्त बुरी तरह जकड़े हुए हैं। आप तो, आपका तो बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है, जिनसे आप पैसे मांगते हैं, आपको, आप पर लाजिम है कि उसके एहतराम में खामोश और बादब खड़े रहकर जो वो कहे वो सुनते जाएं। कैसे मुमकिन है आने वाली हुकूमत से रिलीफ मिल जाए? नहीं सर, जो शख्स ये सोचता है या आवाम में ये अगर तासुर पाया जाता है कि जी ये लोग चले जाएंगे तो हमें रिलीफ मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसके लिए जब तक आपका बुनियादी स्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं होगा और आप माशी तौर पर कुछ बेहतरियाँ अगर इस सिलसिले में नहीं लाएंगे और उस सिलसिले में इकदाम नहीं करेंगे, तो हुकूमत चाहे कोई भी हो, हालात यही रहेंगे बल्कि मज़ीद बिगड़ते जाएंगे। तो लिहाजा आवाम को ये सोच लेना चाहिए कि ठीक है, वो उनकी ज़ाती पसंद अलग चीज़ है, और ये भी पता है कि कौन इस मुल्क के लिए ज़्यादा मुखलिस है और कौन बहुत कम मुखलिस है, ये भी साबित हो चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई मुखलिस है तो फिर वो मुखलिस अंदाज में अपने अंदर लचक पैदा कर कर आवाम के लिए कुछ सोचे तो सही। आवाम के लिए सोचेगा, आवाम के लिए करेगा, आवाम को कुछ होता नज़र आएगा
تو ہی عوام کو ریلیف ملے گا. عوام کو خالی باتوں سے ریلیف نہیں دے سکتے آپ. کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مطلب آپ اچھا چلیں آپ پروگرام اینڈ کی طرف جا رہا ہے. کتنا ٹائم اور دیتے ہیں آپ اس وقت جو موجودہ مخلوط حکومت ہے، مطلب ہے اس سینس میں کہ وہ پیپلز پارٹی بالکل بیک بون کی طرح کھڑی ہے نا، تو کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ اس حکومت کو کہ یہ اس مہینے تک ڈیلیور کرنا شروع کر سکتی ہے، کرنا چاہیے؟ نہیں کرے گی تو پھر معاملات بگڑیں گے. بھائی ابھی تو آئی ایم ایف سے جو پیسے ملنے کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. حل ہو رہا سر، وہ دوسری ڈیل بھی پکی ہو رہی ہے. تو وہ ڈیل پکی ہو جائے، کچھ پیسے آ جائیں تو شاید ان کی کچھ بہتری ہو جائے حکومت میں. اور وہ جو ٹیکسز کا نفاذ ہوا ہے، باقی وہ جو چھوٹے دکانداروں پہ ٹیکس ہے، سب کو وہ سب دینا پڑے گا لوگوں کو. فائلر والا گیم شروع ہو وہ گیا. تو گیم شروع ہو گیا، وہ تو چلے گا. اب کوئی اس ملک میں نیا انقلابی آئے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، ورنہ میں نے آپ نے سب نے یہ برداشت کرنا ہے. حکومت کوئی بھی آئے گی ہمیں ٹیکس دینا ہے، کیونکہ ہم ٹیکس دیتے نہیں ہیں. یہ بات صحیح ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے. اس میں کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے چھوٹے دکاندار ہیں، جتنے ٹھیلے والے ہیں، وہ کماتے ہم سے زیادہ ہیں. ہماری تو تنخواہوں میں سے پیسے کٹ جاتے ہیں انکم ٹیکس، وہ ایک پیسہ نہیں دیتے ہیں انکم ٹیکس. تو یہ تو اختلاف کروں گا. ٹیکس کیوں نہیں دیتے بھائی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہر ٹیکس کیوں چیز نہیں کے دیتے ہو بھائی؟ میں- پاکستانی ہو، ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہو؟ نہیں دیں گے. اچھا کیوں نہیں دو گے؟ اس لیے نہیں دیں گے کہ ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہم پر ہائے خرچ ہوگا. ہائے 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 ہائے. آپ ہمیں پہلے یقین دلائیں. یہ جو آپ کی پوری دنیا کے اندر یورپی کنٹریز ہیں اور دوسرے ممالک، وہ جو دل سے اپنے ٹیکس دیتے ہیں، خوشی سے دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پورا یقین ہوتا ہے، انہیں یہ پتا ہوتا ہے انہیں کہ یقین وہ ہوتا ہے ان کے کہ وہ- سرکاری افسران اور جی. ان کے سیاستدانوں کی جائیداد دبئی میں نہیں بن رہی نہیں بن ہے رہی. ان پیسوں سے. ہمارے ٹیکسز سے یہ اگر جو آپ قوم جو ہے نا، یہ پورا جو سسٹم ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے کچھ ایکسپیکٹ کریں. اچھا اور جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو میں ان کو سمجھتا ہوں وہی کہ بہرے، گونگے اور اندھے. ایسا چلے گا پھر؟ یہ چلے گا اسی یہ طرح نہیں چل جس طرح سکتا. چل رہا ہے. وہ شہزاد رائے والا ایک گانا ہے نا، کون سا وہ لگا رہے، وہ کہتا آخر میں کہ بس مجھے ڈر یہ ہے کہ ایسے ہی نہ چلتا رہے. ایسے ہی چلتا رہے گا، کوئی جب تک انقلاب نہیں آئے گا. دیکھیں میرا وہ سوال جو تھا نا، ہمارے عوام جو ہے نا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، کہ ہمارے عوام کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. بجلی کا بل بڑھ گیا ہے تو لوگ کھڑے تو ہوتے، نکلتے تو صحیح. کراچی میں کوئی نکلا، پورا ایک دن کراچی جام کر دیں، آپ دیکھیں آپ کے مطالبات کیسے پورے نہیں ہوتے ہیں. ہم تو ہر چیز برداشت سر کرتے ہیں، عوام ٹیکس کو لگا آپ نے دیا تو دیں گے. کھڑے ہونے جوگا چھوڑا ہی نہیں ہے سر. روٹی، کپڑا اور مکان میں پھنسا دی ہے. نہیں، کمر تو ٹھیک ہے. ٹوٹی ہوئی ہے ان کی، وہ کہاں کھڑے ہوں گے. وہ بیچارے عوام تو نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میں آخری بات پھر وہی اپنا سوال دوہرا دوں. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، سیاست پر آپ نے باقاعدہ کتابیں لکھیں. ٹائم مینشن کریں کہ یہ والی حکومت اگر عوام کو اس مہینے تک کچھ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئی تو بہتری آ سکتی ہے، ادروائز خرابی کی طرف جائیں گے. یہ ابھی کم از کم 1 سال تک تو آپ توجہ نہ دیں. اگلے بجٹ تک. ہاں، اگلے بجٹ تک کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. مطلب اگر یہ حکومت کام وہی والی بات وہ جو بھٹی صاحب نے کہی 50% پہ تو آ جاؤ. یہ کوئی 50% بھی اگر ڈیلیور کرو گے تو بات بن جائے گی. یہ کام کر لیتی ہے کوئی، اس بجٹ کے اندر کچھ دکھا دیتی ہے، عوام کو ریلیف کہیں مل جاتا ہے 4 آنے کا بھی، تو میرے خیال سے پھر چلے گی. ورنہ یہ 1 سال سے زیادہ یہ حکومت نہیں چل سکتی. ایک سال کا وقت دے رہے ہیں راشد لطیف صاحب. آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں کہ کچھ ڈیلیور کر دو، ورنہ پھر معاملہ ٹاٹا بائے بائے سروس؟ سر دیکھیے، سب سے پہلی بات تو نیت کی ہے. نیت ہوگی تو شاید آپ کو چینج 1 مہینے میں بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. نیت نہیں ہوگی تو سال گزر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. ہمارے ٹائم فریم دینے سے کچھ نہیں ہوتا. میں صرف حکمرانوں سے ایک دست بدستہ ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، چاہے وہ یہاں کے ہوں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، چاہے وہ کہیں کے بھی. صحیح. سب سے میں ہاتھ جوڑ کر ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر بس کرتے، کتنا اور کتنا. ہاں حسیب، ٹائم فریم دیتے ہو کچھ کرنے کا وقت ہے، اس دائرے میں کر جائیں. دیکھ لیں، بالکل نہیں کر سکتے. یہ 1 سال ہو یا ان کو 5 سال بھی مل جائیں، انہوں نے صرف وہ 5 سال بھی اس کام میں لگا دینے کے خان صاحب باہر نہ آئے.
बस बाहर नहीं आने देना। कौम का कोई मफाद ये है ही नहीं इनके हक में, कौम के मतलब ये इनका मफाद ही इससे हट कर है, कुछ और है, अपनी चोरी को बचाना बस। अवाम के लिए ये लोग ना कुछ कर सकते हैं, ये इसके अहल ही नहीं है। नाज़रीन कराम, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन मैं इस सारी गुफ्तगू में राशिद लतीफ़ साहब के साथ जाना चाहूँगा। मैं भी ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क जिन मुश्किलात में घिरा है उसमें अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार मिलकर मेहनत कर रहे हैं। एक साल यकीनन एक ऐसा वक्त है जो शायद आपको कहीं कुछ होता हुआ दिखाई दे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें मीसाक़े मईशत पर दस्तखत करें, सर जोड़ कर बैठें, सबसे पहले पाकिस्तान बचाने की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो फिर आपकी सियासत है, आपकी लीडरशिप है, आपकी जमहूरियत है, आपकी हुकूमत है। सबसे पहले पाकिस्तान। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।